सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोग्राम में सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, बड़ी अहम बात हुई, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। हम देख रहे हैं जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, कई रहनुमा गिरफ्तार भी हुए, जेलें भी काटी गईं और उसके बाद उनकी ज़मानत भी हो गई। लेकिन अब नैब तनकीद की जद में कुछ इस तरीके से आ गए क्योंकि हाई कोर्ट के कुछ फैसले आए हैं सामने, और आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मैं उन्हीं पर बात करूँगी। तो लीगी रहनुमाओं की ज़मानत हुई, हाई कोर्ट ने ज़मानत की, उस पर तफसीली फ़ैसले जारी किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की ज़मानत पर हाई कोर्ट ने तफसीली फ़ैसले जारी किए हैं। ख्वाजा आसिफ की ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी ने फ़ैसला सुनाया। फैसले में अदालत ने करार दिया कि नैब तस्लीम करता है ख्वाजा आसिफ पर किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम नहीं है, ना ही उन पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। हाई कोर्ट ने करार दिया कि नैब ने एक रिपोर्ट 28 अप्रैल को पेश की जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि ख्वाजा आसिफ के 1987 से 2018 की मुद्दत में 23 करोड़ रुपए के असासे आमदन से मुदाफ़िक़त नहीं रखते। फैसले में तहरीर किया गया कि नैब ने दूसरी रिपोर्ट 18 जून को दी जिसमें 1990 से 2016 के दौरान ख्वाजा आसिफ के आमदन से ज़्यादा असासे जात की मालियत 15 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई। पहली रिपोर्ट का दौरानिया 31 और दूसरी का 26 साल है। नैब ने इसकी कोई वजह नहीं लिखी, ना ही नैब प्रोसिक्यूटर इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन कर सके। अदालत ने कहा प्रोसिक्यूशन ने केस अभी ट्रायल कोर्ट में साबित करना है, जबकि रेफरेंस भी अभी तक दायर नहीं हुआ, इसीलिए अदालत ख्वाजा आसिफ की ज़मानत मंजूर करती है। दूसरी जानिब एहसन इकबाल की ज़मानत का तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस लुबना सलीम परवेज़ ने जारी किया। फैसले में अदालत ने करार दिया कि एहसन इकबाल के खिलाफ नैब करप्शन के सबूत पेश करने में नाकाम रहा। तस्लीम शुदा बात है मनसूबा नारोवाल की आवाम के इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए शुरू किया गया। मनसूबे की मंजूरी मजाज फोरम CDWP ने दी। एहसन इकबाल ने प्रोजेक्ट से कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया। नैब ने एहसन इकबाल की ज़मानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की ज़मानत पर शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़मानतों के फैसले करप्शन के खिलाफ हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हैं। अदालती फैसलों ने साबित किया कि नैब न्याजी गठजोड़ ने सियासी इंतकाम के लिए या अपोजिशन के जो मुकदमात थे वो बनाए हैं। अब नैब ने ये हाई कोर्ट के फैसले चैलेंज करने का फैसला किया है और कहा है कि जो ज़मानत का फैसला है उसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि रेफरेंस दायर नहीं होता और नैब गिरफ्तारियां कर लेता है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये एक नैरेटिव है जो कि अपोजिशन बनाती है और वो ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंतकाम है, काम है, एहतसाब नहीं हो रहा। और फिर ये जो आप हाई कोर्ट के फैसले हैं ये भी शायद उसी नैरेटिव की तस्दीक करते हुए नजर आते हैं कि कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया गया। दोनों ही फैसलों में ये कहा गया और कहीं भी साबित नहीं कर सकी है नैब, रेफरेंस भी दायर नहीं हुए थे और फिर गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। तो ये सीधी सीधी चार्जशीट नहीं है ये जो फैसले आए हैं? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि ये चार्जशीट जो है नैब के खिलाफ बन रही है और नैब को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए इस तरह के केसेस में, खास तौर पे अगर केसेस हों मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के या एसेट बियॉन्ड नॉन सोर्सेज के, तो फिर ज़रूरी है कि वो ये कम अज़ कम बताएं कि उसमें कोई करप्शन का आंसर है कि नहीं। क्योंकि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जो है वो उसमें जो सबसे पहला जो जुज़्व है उस पर करप्शन का वो ये है कि किसी शख्स को खुद फ़ायदा हो अपने आप को। वो जो दो केसेस हैं, एहसन इकबाल साहब का केस है और खाकान अब्बासी साहब का केस है, जी जी, वहाँ पे वो जो अपने आप को फ़ायदा है, पर्सनल गेन का तो कोई जिक्र ही नहीं है और फिर उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल किए। और ये जो केस है ख्वाजा आसिफ का, इसमें पिछले 30-40 साल के उनके खाते खोले गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी नैब ये इस्टेब्लिश नहीं कर सका कि जिस पीरियड में वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस थे और जिस पीरियड में होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस नहीं थे
تو اس کی جو ڈفرینسیشن ہے وہ بھی نہیں وہ کر سکے, اور پھر 30-40 عرصے کا کسی پہ ڈال دیں کہ آپ نے یہ ایسٹس جو ہیں وہ اپنے اثاثہ جات سے زیادہ بنائے ہیں, تو 30-40 سال کا تو کسی کے لیے بھی جواب دینا مشکل ہو جائے گا ایک دم. تو اس طرح کے کیسز سیاست دانوں کے خلاف خاص طور پہ نہیں بنائے جانے چاہیے جب تک کہ وہ ایسے ٹھوس ثبوت ایسٹس ہیں وہ کرپشن کے ذریعے بنائے گئے ہیں. یہ ایسٹس جو ہیں حد سے زیادہ بے ہنگم ہے, کیونکہ یہ جو خواجہ آصف کا کیس ہے یہ اس طرح کے ایسٹس تو اگر آپ جائیں تو پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اس سے بہت زیادہ ایسٹس ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ معاملات جو ہیں یہ چونکہ ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں وہ خود بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ان کی ایک اسپیشلائز ٹریننگ ہے جو کہ نیب کی نہیں ہے, تو یہ معاملے ویسے بھی اسپیشلائز لاز کے نیچے آتے ہیں اور نیب کو اس طرح سے اجتناب کرنا چاہیے ماسوائے ان معاملات کے جہاں پہ کہ ایسٹس بہت ہیوج ہو. یہ ایسٹس جو ہیں یہ ان کے ہیں بھی تو بہت ہیوج نہیں ہیں. نیب کا تو کام ہی یہ ہے کہ بہت میگا کرپشن کو دیکھنا اور پھر کیسز جب آئیں تو پھر اس پہ, اور پھر یہ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کہ یہ 4-6 مہینے کے بعد لوگ جو ہیں وہ باہر چھٹ رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو پکڑ دکڑ ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی شخص تفتیش جوائن کر رہا ہے تو آپ اس کو مت پکڑیں, اگر ریفرنس فائل ہو گیا آپ اس کو مت پکڑیں. ہاں اگر وہ تفتیش میں انٹرفیئر کر رہا ہے, اگر وہ گواہان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے, اگر وہ ملک سے بھاگنے والا ہے تو پھر اس صورت میں تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے ہی خام خواہ آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور دائنوں کو, اور پھر حکومت کا جو ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے وہ روزانہ ان کے وزراء جو ہیں وہ ایک امپریشن کریٹ کر رہے ہیں جیسے نیب اور حکومت جو ہے آپس میں ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہے. حالانکہ گٹھ جوڑ ہونا نہیں چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ گٹھ جوڑ ہے بھی, لیکن امپریشن یہی ملتا ہے جیسے کہ گٹھ جوڑ ہے کہ منسٹر صاحب ہے کہ وہ کیا کہ یہ احتساب جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے. احتساب تو ایک ادارہ کر رہا ہے جس کا کہ حکومت سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے, وہ اسٹیچوٹ کے نیچے ایک انڈیپینڈنٹ, لیکن تقویت تو ملتی ہے نا اس تاثر کو جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. عرفان صاحب پھر جب نیب کا ادارہ کی پروسیکیوشن اتنی ویک ہے, جب آپ کچھ ثابت بھی نہیں کر پاتے ہیں, پھر وہی بات جو آپ نے کہی کہ پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, پھر وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں, اس سے اس تاثر کو اور تقویت ملتی ہے. ابھی اپیل کی بات نیب نے کی ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا, اس کی پھر کیا حیثیت ہوگی قانونی؟ جی بالکل, میں آپ کی اسی چیز کی تائید کرتا ہوں کہ اس سے تقویت ملتی ہے. لہذا حکومت کو اپنے آپ ایک نیوٹرل رول پلے کرنا چاہیے. حکومت کو نہ نیب کی سائڈ لینی ہے, نہ حکومت کو اپوزیشن کی یا سیاست دانوں کی سائڈ لینی ہے, ایک نیوٹرل رول پلے کرنا ہے. اب حکومت جو ہے وہ اس طرح سے وہ نیب کیسز میں وہ تشہیر کرتی ہے اور خوشی مناتی ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر وہ سارے نیب میں پکڑے جائیں گے اپوزیشن والے تو اگلا الیکشن جو ہے وہ حکومت جیت جائے گی. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ آپ نے کہا کہ غالباً جا رہے ہیں بیل کیسز. جی بالکل نہیں ان کو جانا چاہیے. یہ چیئرمین نیب کو چاہیے ذرا بردباری سے کام لیں. ایسے ہی خام خواہ بھائی اگر وہ انویسٹیگیشن نہ جوائن کریں تو پھر تو سمجھ آتی ہے, لیکن ایسے ہی خام خواہ ہائی کورٹ کے آرڈرز جو ہیں بیل میٹرز میں ان کو چیلنج کرنا یا کوشش کرنا کہ اپوزیشن کو پکڑ لیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو زیادہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے اپوزیشن کے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ پابند سلاسل ہیں. حکومت کے لوگ تو اس طرح پابند سلاسل نہیں ہیں. تو نیب جو ہے میں یہ پھر نہیں کہوں گا کہ نیوٹرل نہیں ہے, لیکن کم از کم نیوٹرل نظر تو نہیں آ رہی. نظر تو آئے نا کہ اسٹیٹسٹکس و شمار اس طرح کی ہوں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے حکومت مخالف جو لوگ ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. تو اس طرح کا جو امپریشن ہے اس کو ڈسپیل کرنا چاہیے. چیئرمین نیب کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح سے ضمانتوں کی معاملوں میں سپریم کورٹ جانا چاہیے. وہ تو خود سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں اور ان کو تو بڑی فراخ دلی سے یہ. چلیں واپس آتے ہیں پروگرام پر, اور وزیر اعظم کے اس خطاب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے, اور ہم بات کر رہے تھے احسن اقبال اور جو خواجہ آصف ہیں ان کی ضمانت کے فیصلے ہیں اس پر, اور خواجہ آصف کے خلاف جو ہائی کورٹ نے کہا کہ ابھی تک کوئی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی ریفرنس نیب نے دائر کیا. اب ان دونوں ضمانتوں کے فیصلے پر نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپیل دائر کرے گا, سپریم کورٹ جائے گا. اور عرفان قادری صاحب جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے اس پر بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ غلطی کرے گا نیب کو اپنی پروسیکیوشن میں بہتری آنے کی ضرورت ہے, اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے جو اپوزیشن تاثر دیتی ہے کہ نیب صرف اور صرف سیاسی انتقام کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے, اور یہ سب کچھ حکومت اور نیب کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہوتا ہے. شوکت
साथ बसरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं तहरीक इंसाफ से। बसरा साहब, जो हाई कोर्ट के फैसले आए हैं उनसे तो कुछ यही लग रहा है कि ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन इतनी वीक थी, ना ही रेफरेंस बना, ना ही करप्शन उस तरह साबित हो सकी, इसीलिए जो है वो ज़मानतें भी हो गई। और ज़ाहिर है जब ज़मानतें होती हैं उसके पीछे वजह होती है, जब आप नहीं साबित कर पाते, सबूत नहीं दे पाते, रेफरेंस दायर नहीं होते, तो फिर गिरफ्तारी का जवाब नहीं बनता। हमने इस पर कानूनी राय भी इरफान कादिर साहब के लिए, वो एक बड़ा नाम है। तो क्या हुकूमत इस तासुर को ज़ायल करने में कुछ काम कर रही है कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है, जो कुछ नैब कर रहा है वो हुकूमत की ईमा पर नहीं कर रहा? बहुत ही अहम सवाल है। ये बात तो बिल्कुल इससे मैं मुत्फिक हूँ कि प्रोसिक्यूशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और नैब को खुसूसी तौर पर इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितनी एविडेंस कलेक्ट करने की ज़रूरत है, जितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, केस को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ताकि शहादत जो है वो कोर्ट में साबित हो सके, वहाँ पे बहुत सारी लैग करती है नैब के, वहाँ पे काम करने की भरपूर ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात, अब सवाल आ गया ज़मानत का। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखें, ज़मानत तो केस की जजमेंट नहीं है, ना ही जो ज़मानत का फैसला है वो जजमेंट पे असर अंदाज हो सकता है। जब आप आखिरी पैरा पढ़ेंगे तो कंक्लूड करता है जज साहब किसी भी अदालत के, वो कहते हैं कि मेरे जो रिमार्क्स हैं वो फाइनल जजमेंट पर असरअंदाज नहीं होंगे। इसकी वजह क्या है? देखिए, जमानत तो कत्ल केस में भी हो सकती है, कत्ल से बड़ा जुर्म नहीं है सुमैया, नंबर 1। नंबर 2, जब जमानत होती है उसमें 4-5 इश्यूज होते हैं। क्या होते हैं कि मुल्ज़िम जो होता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है ना सर, जमानत तो उसके पीछे बात ये है कि प्रोसिक्यूशन वीक है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसे पकड़ दकड़ होकर अगर लोग इसी तरह रिहा होते रहेंगे तो उसमें ज़ाहिर है इदारे की भी तो बदनामी है ना, इदारे भी सवालात उठते हैं, उनकी भी उस चीज़ पर उठता है कि भाई आपने कैसे आप कर रहे हैं, अपनी प्रोसिक्यूशन आपकी इतनी वीक क्यों है। आज दामरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं ब्रेक से पहले। दामरा साहब, जब जमानतें होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, नैब के इदारे पर सवालात उठते हैं, हमेशा कहा जाता है कि एक पॉलिटिसाइज इदारा है, सियासी इंतकाम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। खुद आप लोगों ने भी यही कहा कि हम कहते रहे मुस्लिम लीग नून से कि ख़त्म कर दो ये इदारा, लेकिन नहीं ख़त्म किया गया और आज भी यही सवालात हैं। क्या लगता है आपको कि ये इदारा अभी भी कायम रहना चाहिए या इस पर कुछ सोचना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय है नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है या बड़े किसी तस्वीर की जरूरत है कि नैब जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो इदारा है, वो एक सो कॉल्ड इदारा है जो अपनी मंशा के मुताबिक और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक वो कार्रवाई करते हैं और अपने पसंद के लोग जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं उनको जेलों में डाल देते हैं, बाकी वो गिरफ्तारी से डरते हैं। अभी आपने देखा कि जब इंक्वायरी की बात जब हलीम आदिल शेख की चल रही थी तो उस पर क्या कुछ हुआ, एक सईद गनी साहब ने सिर्फ सवाल किया कि भाई क्यों जो हुक्मरान पार्टियां हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ अगर आपके कोई इंक्वायरी भी चलती है तो वो लाडले बन जाते हैं और अपोजिशन पार्टी के कोई लोग हैं, सही खुर्शीद शाह बैठे हैं, उसके बाद कई अपोजिशन के जो लोग हैं वो ये सारी जेलें काट चुके हैं सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर। तो पहली बात कि नेट के बारे में ये कहना कि वो इंतकाम लेता है, मेरे ख्याल में अब उस पर वक्त ज़ाया करने की बात तो है, लेकिन सियासतदानों ने अगर सोचा है कुछ करना है, ज़ाहिर है अगर कानून साजी भी तो ये पार्लियामेंट के फोरम से होनी है। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, यहाँ ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं कि नैब के किरदार की और इसी किरदार पर हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं उसकी, और साथ ही साथ ज़ाहिर हुकूमत ने अपोजिशन ने मिलकर बड़ी कानून साजियाँ करनी होती हैं। अभी इंतखाबी इस्लाहात भी हुकूमत ने करनी है अपोजिशन के साथ, ये एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन है। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जब आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन चल रही है, हमारे बड़े बड़े सियासी रहनुमा जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और जिस तरीके से कश्मीर की सूरत हाल पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये एक सही अमल है? क्या सिर्फ इसलिए कि आप बता सकें कि एक शख्स ने आपके लिए कुछ नहीं किया, वो चाहे हुकूमत में हो चाहे वो पिछली हुकूमतों में हो, और हम आपके लिए वो कर सकते हैं, इसके लिए आप एक कश्मीर के इशू को इस तरीके से उठा सकते हैं? ये मेरा सवाल है। धामरा साहब हमारे साथ हैं। धामरा साहब, एक तो अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर नैब का इदारा हो
یا نہ ہو یا کسی بھی قسم کی قانون سازی کرنی ہو تو پارلیمنٹ کے فورم پہ ہونی ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پارلیمنٹ کے فورم پہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا، جو کچھ ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن کیمپین میں ہو رہا ہے، جس طرح کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں کہ کشمیر کے ایشو پر اس طرح کی سیاست ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی دھامرا صاحب۔ ہلو دھامرا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بولیے۔ جی ابھی آواز آ رہی ہے، سوری۔ دھامرا صاحب، سوال تو میں نے آپ سے دو کیے ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ جی نیب کے ادارے ڈیبیٹیبل ہی نہیں ہے، یہ معاملہ ہی ڈیبیٹیبل نہیں ہے، ادارہ ختم ہو یا رہے، قانون سازی کرنی ہے پارلیمنٹ میں ہونی ہے، سیاست دانوں نہیں کرنی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے فورم کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا، آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین چل رہی ہے، جس طرح کشمیر کے ایشو پر ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے ایک دوسرے پر اس طرح کی الزام تراشی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے نیب کے حوالے سے بات کی تو آپ کو یاد ہوگا جب نیب کا ایشو ہوا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت تھی جس نے کہا تھا کہ آئیں جی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تمام جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں پارلیمنٹ میں، اس ملک میں احتساب کا ایک قانونی ادارہ ہونا چاہیے جو ہے نہیں۔ نیب بھی ایک ڈکٹیٹر کا بنا ہوا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ ڈیبیٹ میں چیز بار بار آ جاتی ہے کہ جب دونوں پارٹیوں کو یہ موقع تھا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو، تو یہ کیوں نہیں اصلاحات آئے نیب میں؟ تو ہم نے یہ بارہا، اگر وہ وقت گزر گیا، اب اس جماعت کو بھی اس بات کا جو ہے وہ ادراک ہے اور وہ اس بات کو مانتی ہے کہ ٹائملی جو چیزیں کرنی تھی وہ انہوں نے نہیں کی۔ اب موجودہ حکومت کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اچھل کے باتیں کرتے ہیں نا نیب کی، یہ کل آپ کے گلے کی ہڈی بنے گی، تب آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ نے ہماری بات کیوں نہیں مانی۔ تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر ایک احتساب کا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے، جس کو پارلیمنٹ بنائے اور تمام لوگ اس کا احترام کریں۔ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، ہم اس بات کے حامی ہیں۔ موجودہ نیب کا احتساب ہوگا تو اس پہ انگلیاں اٹھیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نیب کے لاڈلے جو ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں نیب کی ساری کارروائی۔ پیپلز پارٹی یہ کرے نا، یہ پیپلز پارٹی یہ چیز لے کر آئے، تجویز لے کر آئے۔ ایک منٹ، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مرتبہ اعلیٰ عدالت، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، کیا کچھ کہتے رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، فیصلے سامنے ہیں۔ تو اس لیے، اور دوسرا آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو سوال کیا، دیکھیں کشمیر کے حوالے سے ہم اور پیپلز پارٹی خاص طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو ان کو اپنے کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تھے، بھلے مانگے تانگے کے انہوں نے کینڈیڈیٹ حاصل کیے، دوسری پارٹیوں کو توڑ کے انہوں نے گلگت بلتستان کی طرح انہوں نے کینڈیڈیٹ حاصل کیے ہیں، اور مودی کو اقتدار میں لانے کی دعا کس نے کی تھی؟ یہ ڈھکی چھپی بات ہے نہیں، وہ چاہے کشمیر کے الیکشن میں بات نہ بھی کریں تو ویسے ہی، اور جب کشمیر پہ قبضہ ہوا تو یہ کون سے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہر جمعے کو قوم باہر نکلے گی، اور کتنے جمعے کو وہ باہر نکلی، کتنے جمعے کو یہ حکومت احتجاج کے طور پر باہر نکلی تھی؟ صرف ایک جمعے کو یہ احتجاج ہوا تھا، پھر خاموشی ہو گئی۔ تو اتنے بڑے بلنڈر جو مودی نے کیا، جو بھارت نے کیا، اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں ہوا۔ اچھا دھامرا صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ یہ حکومت اس طرح سے نہیں اٹھا پائی، پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو اس سے بہتر طریقے سے اٹھا سکتی ہے؟ جی بہتر جو ہے وہ سفارتکاری کے طور پر اپنے دوست بنانے پڑیں گے۔ اب تو اپنے دوست جو ہیں ہمارے وہی اس حکومت سے خفا ہیں، تو اس لیے ان کے لیے ایک بہت بڑی آپ کو لابنگ کی ضرورت ہے، سفارتی لابنگ کی ضرورت ہے۔ اگر وزیر خارجہ جو ہے ایک پارٹی کے چیئرمین کے اوپر اس طرح کے تبصرے کریں گے، ساری توجہ وہ یہاں پہ دے کے بیٹھے رہیں گے اور خود کو آئندہ پرائم منسٹر بنانے کی کوششیں کرتے رہیں گے، تو اس ملک کی خارجہ پالیسی اور سفارت کی جو ہماری لابنگ ہوتی ہے وہ کہاں جائے گی؟ پھر وہ کون کرے گا؟ ان کو تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کشمیر پارٹی کا قیام آیا، یہ پوری دنیا کو پتا ہے۔ کشمیری آج بھی اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں اگر بیٹھ کے روزگار کرتے ہیں اوورسیز کے حوالے سے، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے۔ یہ پاسپورٹ، یہ شناختی کارڈ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا، اور آج بھی کشمیری بہت بڑی تعداد میں اگر باہر بیٹھتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کا تحفہ ہے، یہ کشمیری جانتے ہیں۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ اس چیز میں نا یہ پارٹی، ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے،
کشمیر کا معاملہ تمام سیاسی پارٹیوں کا معاملہ ہے. آپ سب لوگ مل کے بھی چاہیں تو اس کشمیر کے معاملے کو اٹھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو تو وہی اس چیز کو دیکھیں. چلیں ٹھیک ہے, اس پر پھر کبھی بات کریں گے. جی جی, اس پر پھر کبھی. ہاں بالکل, جی بولیے. میں اتفاق کرتا ہوں, مگر اس کو حکومت نے لیڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عاجز زامرا صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ظاہر ہے یہ بل معاملہ ہے, اس پر پھر کبھی کسی اور ٹائم پر پروگرام میں ضرور اس پر ڈیبیٹ کریں گے کہ اس پر اس طرح کی پولیٹیسائز معاملے کو کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن پروگرام کے اس حصے میں ناظرین آج ہم بات کریں گے انسانیت کی. انسانیت ایک جذبہ ہوتا ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتا, اور جب انسانیت کی بات آتی ہے تو بات آتی ہے عبدالستار ایدھی صاحب کی. اور عبدالستار ایدھی صاحب کو بچھڑے 5 برس بیت گئے, لیکن ان کا نام ہمارے دلوں میں رہتی دنیا تک رہے گا. جو کام انہوں نے کیے وہ رہتی دنیا تک رہیں گے. وہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے تھے. آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, اور ان کی یاد میں بابا خدمت جو ہیں عبدالستار ایدھی صاحب, ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک یادگار کلپ ہے. کچھ انہی کی باتیں ہیں, پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر بلقیس ایدھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل بہت نایاب تھے عبدالستار ایدھی صاحب, اور ان کا مشن تھا انسانیت کا مشن. مذہب سے, ہر تفریق سے ہٹ کر وہ کام کیا کرتے تھے. اور آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اہلیہ بلقیس ایدھی صاحبہ. اہلیہ ایدھی صاحب بہت شکریہ. بلقیس ایدھی صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور آپ کے لیے آپ کی تعریف تو ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے ایدھی صاحب, اور کہتے تھے میری بیوی وہ بیوی ہے جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. اور آج آپ ان کا مشن لے کے آگے چل رہی ہیں, آپ اور فیصل ایدھی صاحب. ایدھی صاحب کے جانے کے بعد ان کے اس مشن کو لے کر چلنا کتنا مشکل تھا, اور کیا کیا مشکلات آپ کو آئیں؟ مشکلات نہیں آئی ہیں, وہ جڑیں اتنی مضبوط کر کے گئے ہیں اپنے کام کی, ہم لوگ کو کوئی مشکل نہیں آئی ہے. بیٹا صرف آپ لوگوں کا تعاون چاہیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کو تو ساری پوری انسانیت کا تعاون ہے. بے سہارا بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, بے سہارا خواتین کو سہارا دیا, اور وہ جو کر کے گئے وہ ظاہر ہے وہ بالکل انمول ہے. لیکن بلقیس صاحبہ, یہ ایدھی فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا ادارہ, جس طرح آپ نے تو ہر پورے سفر میں آپ ان کے ساتھ رہیں. ایدھی صاحب کا جو مشن تھا آپ اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے جانے کے بعد اس کو لے کر چلنے کے لیے آپ کے کندھوں پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے؟ کوئی بھی جواب داری نہیں ہے, سب کام آرام سے ہو رہا ہے, سکون سے ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. لیکن ایک روشنی جو تھی ہمارے پاس, جو چراغ تھا ہمارا, وہ چلا گیا ہے. ہاں لیکن آپ تو ہیں, فیصل ایدھی صاحب تو ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے آپ ایدھی صاحب کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا سوچتی ہیں آپ جب ان کو یاد کرتی ہیں؟ ایدھی ایک عظیم انسان تھا, اور ایسا ابھی کبھی کوئی پیدا نہیں ہوگا, دوسرا ایدھی پیدا نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, واقعی ایسے لوگ نہیں پیدا ہوتے, صدیوں میں آتے ہیں. اچھا, کیونکہ ایدھی صاحب نے جس طریقے سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس کے بعد اس کو اتنا بڑا بنایا, آج ہر کوئی جو ہے وہ یہاں پر دیکھتا ہے, ہر ایک بے سہارا شخص یہاں پر دیکھتا ہے. کیا مزید بھی اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے آپ لوگوں کی خدمات میں, یا آگے جا کے کچھ اور خدمات میں اضافہ کرنے کا آپ نے سوچا ہے؟ جی, کوئی فیصل میرا پڑھا لکھا بندہ ہے. ہم تو دونوں میاں بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. فیصل بہت آگے بڑھا ہے, اور ابھی یونیورسٹی بھی کھولنے کے لیے سوچ رہا ہے, اور انہوں نے آگے لیٹر لکھا ہے کہ میں بچوں کے لیے یونیورسٹی بناؤں گا. زبردست, یہ تو بہت ہی اچھی خبر دیا آپ نے. یہ بتائیے آج کے دن کی مناسبت سے کوئی ایسا قصہ, کوئی ایسا واقعہ جس کو آپ کبھی نہیں بھولتی ہیں, آپ اور ایدھی صاحب کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ ان کے بعد نہیں, ان کے ساتھ رہتے ہوئے. ہاں, تو ہم لوگ گئے تھے نا بائی روڈ حج کے لیے. جی. تو وہ ہماری خوشی کا دن تھا, اور 22 دن میں ہم وہاں بائی روڈ پہنچے تھے مکے میں. اور ہے نا, وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں, کیونکہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ خوش تھے. اچھا, تو اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا؟ نہیں, وہ 2-3 بندے مر گئے تھے, تو ان کو غسل کفن کر کے دفنا دیا تھا ایران میں. اور پھر ہے نا ایدھی صاحب نے, ہاں ایدھی صاحب نے, ان کو سرٹیفکیٹ لینی پڑتی تھی کہ ہمارے بندے 3 کم ہو گئے ہیں. اچھا, تو وہ بھی لیا تھا. بہت ہی زیادہ خوشگوار سفر تھا ہمارا.
زبردست. حج کا سفر آپ کبھی نہیں بھولتی. اور کوئی ایسا واقعہ جب آپ کو ایسا لگا ایدی صاحب کو نہیں, آپ کو ایسا لگا کہ یہ بہت مشکل کام ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ جی نہیں, کبھی بھی نہیں لگا ہے. ہم کو اتنی آسانیاں پیدا کر کے گئے ہیں, اتنا سکھا کے گئے ہیں, اتنی ہم کو بتا کے گئے باتیں کہ ہم لوگ کو کوئی بات مشکل ہی نہیں لگتی ہے. اچھا, کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جب کرونا کی صورتحال ہوئی اور ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ہوئی تو فیصل ایدھی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹھیک ہے, ہم یہاں سے ان کو ایمبولینسز وغیرہ کی انہوں نے آفر پیش کی, کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے انسانیت کی. جو ایدھی صاحب کا درس ہے, جو ایدھی صاحب دے کر گئے, خدمت, انسانیت خدمت, تو اس پر کوئی جواب آیا تھا بلقیس ایدھی صاحبہ وہاں سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی سیفٹی نہیں کر سکیں گے. اچھا, آپ کی آفر وہیں تھی اور آپ نے کہا کہ ہم دینا چاہتے ہیں. جی 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 جی. اچھا, لیکن جواب یہ آیا کہ وہ سیکیورٹی کے لیے صحیح نہیں ہے. نہیں, وہ ہماری وہ نہیں کر سکیں گے. صحیح ہے. اچھا, جاتے جاتے بلقیس ایدھی صاحبہ کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسی بات ایدھی صاحب کی جو آپ ہمارے ساتھ, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی, میں کرنا چاہوں گی کہ سادگی سے رہو, اللہ پہ یقین رکھو, اور دشمنوں کو جواب نہیں دو پلٹ کے. زبردست. اچھا, کرونا کی صورتحال آئی. ہاں, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, صحیح کہہ رہی ہیں بلقیس صاحبہ. کرونا کی صورتحال آئی, بڑا مشکل وقت دیکھا. اس وقت ایدھی فاؤنڈیشن نے, آپ لوگوں نے کس طرح سے کام کیا؟ کیا مشکلات آئیں جب اپنوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے, جب میتوں کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا؟ یہ اللہ جانے, ان کو اللہ پاک نے اتنی ہمت دی تھی اور اتنا جنون دیا تھا کہ جو بھی کام ان کو لگ جائے نا ہاتھ میں, وہ کر کے ہی چھوڑتے تھے, کراتے نہیں تھے. ہاں, تو یہ کیسے ہوا آپ لوگوں کے لیے آسان کہ کرونا کے مریضوں کو جب کفن دفن کرنا تھا, غسل دینا تھا, ان کو دفنانا تھا, تو اس وقت یہ اس کام میں کوئی مشکل تو نہیں آئی, اور اس کام کو کیسے سب لوگوں نے انجام دیا؟ نہیں, ہمارے کو کوئی مشکل نہیں ہے. ہم تو ایڈ کے مریضوں کو بھی پاس بیٹھا دیتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, ان کو غسل دیتے تھے, کفن کر دیتے تھے. لوگ ہیں نا, ڈاکٹر لوگ مریضوں کو باہر نکال دیتے تھے پلنگ کے ساتھ, بولتے تھے ان کو اندر مریضوں کے ساتھ نہیں رکھو. اچھا. لیکن ہمارے کو اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اور آج کل جو صورتحال ہو گئی ہے, لوگ بالکل انسانیت ختم ہو گئی ہے بلقیس صاحبہ. لوگ اگر کوئی دیکھتے بھی ہیں کسی کو تو دیکھ کے گزر جاتے ہیں, اور کوئی مدد کرنے کو نہیں کھڑا ہوتا کسی کی. جس طرح کا دور آ گیا ہے اور جس طرح کا وقت آ گیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی نہیں, وہ یہ آج کل کے بچے رہے نا, موبائل اور انٹرنیٹ اور یہ اس پہ پڑ گئے ہیں نا, اس لیے ان کو انسانیت کا درس یاد نہیں ہے. ان کو کچھ بھی, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی ان کو انسانیت کا درس یاد نہیں ہوتا ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا تھوڑے بڑے ہو جائیں تو مائیں ان کو موبائل دے دیتی ہیں, تو یہ موبائل سے سارا دن لگے رہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بچوں کو ہم نے ہی دینا ہے, ہم نے ہی تربیت دینی ہے. بلقیس ایدھی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. ایدھی صاحب کی اہلیہ ایدھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور آج کے اس دن پر جہاں ایدھی صاحب کی آج 5ویں برسی ہے, اور ایک اور کمانڈر ہے شہید برہان وانی, جس کی شہادت کو بھی آج 5 برس بیت گئے ہیں. وادی میں سوگ کا سما ہے, تمام کاروبار زندگی وہاں پر معطل ہے, اور ظاہر ہے یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. آج بھی 5 کشمیری نوجوانوں کو مقبوضہ کشمیر میں شہید کر دیا گیا ہے. ظاہر ہمارے پاکستان کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ برہان وانی کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ صورتحال ہے کشمیر کی, اور اس صورتحال پر ظاہر ہر دل افسردہ ہے, ہر آنکھ اشک بار ہے. 5ویں برسی کے موقع پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کی صورتحال ہے کشمیر کی وہ تبدیل نہیں ہوئی ہے. اسی پر ہم بات, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب, حریت کمانڈر برہان وانی کی شہادت کو آج 5 برس بیت گئے, لیکن اس پہ صورتحال وہاں کی ویسے کی ویسی ہے. آج بھی 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. آج بھی وہاں پر اسی طریقے سے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں. جو دنیا ہے وہ خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, دوسری طرف ہمارے ملک میں آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے والے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں حکومت کی جو ابھی تک کی کشمیر کی صورتحال پر پالیسی ہے, وہ جو سمت ہے اس کی وہ کیسی ہے؟
دیکھیں سمیہ، بات یہ ہے کہ یہ آج کا ایک بہت ہی اہم دن ہے، اور برہان وانی شہید ایک نہایت ہی میرے خیال میں حریت کا لیڈر تھا، حریت پسند تھا، جس نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، اور اس نے اپنی شہادت کے ساتھ جو ایک کشمیر کی آزادی میں نئی روح پھونکی، وہ آج بھی زندہ ہے، اور لوگ اس کو آئی تھنک یہ بہت بڑی قربانی ہے اس ینگ لڑکے کی، بچے کی، جس نے شہادت دی اور کشمیر کے لیے کھڑا ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب اس وقت پاکستان کے اوپر بہت ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ کشمیر کا جب بھی کوئی عورت بوڑھا بچہ شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں اس کو شہید کو دفن کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس وقت وہاں پر آزادی کی جنگ کھڑی ہو گئی ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی کل پرسوں بھی 4-5 شہید ہوئے، کل نوجوان۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جس بھی کا ہڑتال ہے، مجھے امید بڑی خوشی ہوتی کہ آج کے دن تمام آزاد کشمیر کی سرگرمیاں بھی ختم کر دی جاتی، کوئی جلسے جلوس نہ ہوتے الیکشن کے لیے، بلکہ تمام کشمیر لاک ڈاؤن ہوتا اور وہ کشمیر کے لوگوں کے دن کھڑے ہوتے۔ پاکستان میں ظاہر ہے کہ یہاں بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، اس کی ایک جو بلبلا انگیز جو ان نے وہاں پر آزادی کے لیے کیا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور پھر انڈیا کو وارننگ دینی چاہیے کہ انف از انف، بس کو ظلم کشمیر میں، اور ہم آپ سے کوئی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومت کو نہیں بلکہ تمام سیاستدانوں کو آج یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو اپنی آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین تھی اس کو فی الحال ملتوی کرتے، اور آج کا دن جو ہے بڑی یکجہتی کے طور پر مناتے برہان وانی کی شہادت کے دن کو۔ بہت شکریہ آپ کا حارث نواز صاحب، بڑی اچھی بات کی۔ ہمیشہ اپوزیشن یہ تنقید کرتی ہے کہ حکومت کی پالیسی کشمیر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہر سیاستدان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ چاہے کسی پارٹی سے ہوں، آپ عام آدمی کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں ویسے ہی عام آدمی دیکھتا ہے۔ تو آج کے دن اگر برہان وانی کی شہادت پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوتیں اور آج کے دن الیکشن کیمپین نہ کرتیں تو شاید بہت اچھا میسج جاتا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔